कल के जलसे के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की गुफ्तगू जो है वो स्टेज के ऊपर की गई है। 15,000 20,000 मैक्सिमम इतने लोग थे जलसे के अंदर। इतने सहाफ़ियों के बारे में बात की, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में बात की, नंगा करने, ये इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। करोड़ों रुपए बजट में से निकाल के इस जलसे के ऊपर लगाया गया और जलसे में सिर्फ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। पेशावर में सेहत कार्ड के ऊपर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं, दवाएं वहाँ पर नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं उनको जो तनख्वाह दी जा रही है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेच कर दी जा रही हैं। 1500 अरब से ज़ायद का मकरूज हो चुका है ये सूबा। आपके ब्रिजेस के बारे में बात नहीं की, आपके तालीमी इदारों के बारे में बात नहीं की, आपके अस्पतालों के बारे में बात नहीं की। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, बारिशें हुई हैं और अभी आपके सामने कि क्या हाल था KPK का, कोई बात नहीं की गई, बकवास की गई। अली मीन गंडापुर ने तकरीर से थोड़ी देर पहले शराब पी, कुत्ते के दिमाग में वह के अलावा और कुछ नहीं आता। इस कौम का बच्चा बच्चा हमारी रियासती इदारों के साथ है। आप एक दफ़ा एक्शन तो लेना इनके खिलाफ। मरीम नवाज क्योंकि CM पंजाब भी हैं, एक खातून भी हैं, आप उनसे काम के हवाले से बात कर। 15 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया कि इमरान खान को जेल से छुड़ा के लाऊंगा, तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता है यार। कल के जलसे के बाद तो हालात अब बहुत मजीद ख़राब होंगे। PTI के मलिया हाशमी है, ये सदीक जान है, इमरान रियाज खान है, ये खरल एक नया टट्टू पैदा हुआ है PTI का। और सारी पुरानी वीडियोस को तुम लोगों ने कल पोस्ट किया। इमरान खान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो तशबीह दी गई है। लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी अगर 20-25 हज़ार अगर ये लोग जलसे के अंदर जमा कर रहे हो, मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि भाई लख दी लानत तोड़े होते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। जाहिर सी बात है कल के जलसे के बारे में बात करेंगे और रेलेवेंट है और बातें करना भी ज़रूरी है और कौम को बताना भी ज़रूरी है। हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है जब इस तरह के जलसे होते हैं, जब इस तरह के जलसों के अंदर गुफ्तगू होती है तो लोगों को समझाना बड़ा आसान हो जाता है। जो हम बड़े अरसे से एक एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि पाकिस्तान में इंतशार की सियासत कौन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मार कुटाई की सियासत कौन कर रहा है, पाकिस्तान में जलाओ घिराव की सियासत कौन कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह करने की सियासत कौन कर रहा है, ये बताना बड़ा आसान हो जाता है जब कल इस तरह की गुफ्तगू, कल स्टेज से जिस तरह की गुफ्तगू की गई है वो उसके बारे में जब लोगों ने सुना, आपके बच्चों ने भी सुना होगा, आपकी माँओं बेटियों ने भी सुना होगा, आपकी बहनों ने भी सुना होगा कि किस तरह की गुफ्तगू जो है वो स्टेज के ऊपर की गई है और क्या तरबियत कौम को दी जा रही है। आपके घर में जो लोग हैं, आपके नौजवान हैं, आपकी जो बहनें बेटियां हैं, आपके जो बेटे हैं, उनको क्या तरबियत दी जा रही है, ये आप लोगों ने बड़े बखूबी देख लिया होगा। और मैं तो सिर्फ माँ बाप को सिर्फ समझाऊंगा कि आप लोगों ने सिर्फ देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन इस तरह का गंद घोल रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को बेसिकली तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है, अच्छा बुरा जो भी कल होगा उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं। कल जलसा हुआ और अफसोसनाक मैं कहूँगा कि 4-5 हज़ार लोग, यार बंदा पूछे, एम्बुलेंस तक 1122 की वो इस्तेमाल की गई और स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को इस्तेमाल किया गया, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया गया, क्रेनें जो हैं वो गवर्नमेंट की लेकर आई गई। करोड़ों रुपए बजट में से निकाल के इस जलसे के ऊपर लगाया गया और जलसे में सिर्फ तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। कोई KPK की सड़कों के बारे में बात नहीं की गई, कोई KPK के अस्पतालों के बारे में बात नहीं की। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में सेहत कार्ड के ऊपर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं, दवाएं वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पे मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, KPK का मरीज आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का हमारा जो पख्तून भाई है वहाँ पे वो इलाज कराने के लिए आ रहा है। मैं अगर लाहौर में बैठा हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है ना। क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि मैं उनको अपना भाई समझता हूँ, मैं पाकिस्तानी समझता हूँ। एनी हाउ, आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स हैं उनको जो तनख्वाह दी जा रही है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेच कर दी जा रही हैं। 1500 अरब से ज़ायद का मकरूज हो चुका है ये सूबा। और यहाँ पर आई डोंट नो, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, समझदार लोग हैं, मैं जितने पठानों को जानता हूँ, मेरी जितनी पख्तून भाइयों से दोस्ती है, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त थे, मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्त थे, मैं उनको अक्लमंद ही समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि बड़े बाशऊर लोग हैं। क्या हो गया आप लोगों को ऐसे मकाम पे आके? क्यों ऐसे शख्स को अभी भी वज़ीर आला KPK आप लोगों ने बर्दाश्त किया हुआ है? बांग्लादेश के इनकलाब की बात करते हो, स्टूडेंट्स इनकलाब की बात करते हो। मैं तो बहुत जल्द KPK के अंदर एक बड़ा एहतजाज जो है ना इस वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होता देख रहा हूँ। आई डोंट नो कि लोग अगर रुके हुए हैं, क्यों मजबूर हैं, किस हाथों मजबूर हैं। मेरे ख्याल से एक वज़ीर आला KPK का हाउस का जो है ना घेराव होना चाहिए और बहुत अशद ज़रूरत है।
آپ کے برجز کے بارے میں بات نہیں کی, آپ کے تعلیمی اداروں کے بارے میں بات نہیں کی, آپ کے اسپتالوں کے بارے میں بات نہیں کی. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, بارشیں ہوئی ہیں اور ابھی آپ کے سامنے کہ کیا حال تھا کے پی کے کا, کوئی بات نہیں کی گئی, بکواس کی گئی. اس کا ریزن یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور نے جلسے سے تھوڑی دیر پہلے, تقریر سے تھوڑی دیر پہلے شراب پی, اور ڈرنکر تو یہ شخص ہے, اور نشے میں دھت ہو کر اس شخص نے آ کے بکواس کی پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کے جو اہم عہدوں پہ لوگ ہیں ان کے خلاف بات کی گئی. جو سی ایم پنجاب ہے مریم نواز, اس کے بارے میں بات کی گئی, خواتین کے بارے میں بات کی گئی, جرنلسٹ کے بارے میں بات کی گئی. وہ شخص ظاہر سی بات ہے, علی امین گنڈا پور خود نہیں بول رہا تھا, وہ شراب کے بعد بندے کو سمجھ نہیں آتی, جب بندہ نشے میں دھت ہوتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو صبح اٹھ کے احساس ہوا کہ یار یہ جیسے میں کیا بکواس کرتا رہا ہوں, یہ کیا میں کتے کی طرح جو ہے نا وہ اداروں کے اوپر بھونکتا رہا ہوں. تو اینی ہاؤ دیکھیں, اب کتوں کا کام بیسیکلی بھونکنا ہی ہوتا ہے, انہوں نے اس سے زیادہ میکسیمم کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کے دماغ میں وہ کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا, تو علی امین گنڈا پور کے بھی دماغ میں ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. تو نشہ کر کے یہ شخص آلریڈی بیمار ہو چکا ہے, ذہنی طور پہ بیمار ہو چکا ہے, لاچار ہو چکا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا باتیں کر رہا ہوں. خالد خورشید صاحب ایک ہیں, ایک خالد مغل صاحب ہیں, ان دونوں نے بھی بہت زیادہ بکواس کی. ظاہر سی بات ہے ایک ایک گھٹ انہوں نے بھی لگایا ہوگا بوٹل میں سے. تو یہ تمام تر چیزیں ہم نے جلسے کے اندر دیکھی, لیکن جو افسوسناک باتیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 4-5 لوگ جو ہیں یہ مل کر شاید عمران خان کی قبر کھود رہے ہیں. مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جلسہ شروع ہوا, جو کہ 15,000 20,000 میکسیمم اتنے لوگ تھے جلسے کے اندر, اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنے کے باوجود بھی 15-20 ہزار لوگ اگر جلسے کے اندر آ رہے ہیں تو لعنت ہے پھر تو آپ لوگوں کے اوپر. آپ چھوڑ دیں, سیاست چھوڑ دیں, اور ملک میں جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں. پھر یہ انتشار, پھر یہ جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی یہ برپا ہو رہا ہے, لوگ نسل برباد ہو رہی ہے. حکومت سے میں گلہ پہلے بھی کرتا آ رہا تھا, ابھی بھی کروں گا. آپ نے کیوں ان لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے؟ میرے خیال سے اگر یہ مہذب ملک ہوتا, یو کے ہوتا, جاپان ہوتا, چائنا ہوتا, امریکہ ہوتا, جرمنی ہوتا, تو ایسے لوگوں کو ابھی تک یہ لوگ جیل میں سڑ رہے ہوتے سارے لوگ. آپ نے کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتی. قانون کو گرفت کرنی چاہیے, ہم پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں, اس قوم کا بچہ ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں. آپ ایک دفعہ ایکشن تو لینا ان کے خلاف. آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ لوگ جو بکواسیات کر رہے ہیں, یہ لوگ جو گند گھول رہے ہیں اس قوم میں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر, اس کو روکنا ہوگا. ریاست کا کام ہے, اگر نہیں روکیں گے تو ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہی آنی ہے. ایٹ دی اینڈ پھر عدلیہ ایسے غنڈے بدماشوں کو 9 مئی میں جو لوگ شامل تھے, یہ جو فلک جاوید ہے, یہ صنم جاوید ہیں, یہ عالیہ حمزہ, اس طرح کے لوگ جو گھٹیا ترین لوگ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں, یہ جو لیول آیا ہے نا لوگوں کا, یہ جو گھٹیا لوگوں کی جو ایک آپ سمجھ لیں کھیپ آئی ہے, ایسی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے آج تک. یہ آخری لیول ہے, اس کے بعد نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ تعالی, اور نہ ان سے پہلے کوئی آیا تھا اس لیول کا گھٹیا. تو جس لیول کی یہ گندی جو ہے نا غلیظ نسل سخت جو آئی ہے پاکستان کے اندر, میرے الفاظ سخت ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن خیر بنتے بھی ہیں. آپ نے ایک عورت مریم نواز کیونکہ سی ایم پنجاب بھی ہیں, ایک خاتون بھی ہیں, آپ ان سے کام کے حوالے سے بات کرتے, آپ کہتے کہ آپ کام نہیں کر رہی ہیں, آپ ملک صوبے میں کام نہیں کرتی ہیں, صوبے میں آپ کی یہ مسائل ہیں. آپ نے کردار کے اوپر بات کرنی شروع کر دی. پھر 15 دن کا آپ نے الٹیمیٹم دیا کہ عمران خان کو جیل سے چھڑا کے لاؤں گا. تمہارا باپ بھی نہیں لا سکتا ہے یار, تم خود ابھی تم پہ پتہ نہیں کیوں رحم کیا ہوا ان لوگوں نے, اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر رحم نہیں کیا ہوا. تو تمہارے ساتھ جو ہونے والی ہے وہ قوم دیکھے گی, بڑی جلدی دیکھے گی. لیکن میں نے جو بات کی شروع میں کہ یہ خالد مغل, یہ خالد خورشید, یہ علی امین گنڈا پور بیسیکلی پھاوڑا لے کے جلسے کے سٹیج پہ چڑھے ہوئے تھے اور یہ عمران خان کی قبر کھود رہے تھے. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ انہوں نے بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ قبر کھودی ہے. یہ مزار کا اہتمام کر رہے تھے باقاعدہ, اور اس وقت تمام پی ٹی آئی وہ انتظار میں ہے کہ عمران خان کا مزار تیار کریں اور اس مزار کے نام کے اوپر ساری زندگی کھائیں. میں یہ صرف قوم کے لیے بتا رہا ہوں, جو لوگ بڑے اپنے آپ کو عمران خان کا فین سمجھتے ہیں, عمران خان کو مسیح سمجھتے ہیں, میں ان کو صرف سمجھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت. عمران خان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس کیس ہے اس کی بریت کے لیے درخواست ظاہر کر دی ہے, کیونکہ نیب ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہیں. اس کے بعد عمران خان کو لگا کہ شاید مجھے کوئی این آر او وغیرہ مل جائے گا, تو بات این آر او تک چلی گئی تھی, بات پاؤں پڑھ کے معافیا مانگنے تک اور معافیا منوانے تک چلی گئی تھی
اس کے بعد آپ کے سامنے جو یہ معاملہ اس وقت چل پڑا ہے، علی امین گنڈا پور نے میرے خیال سے کرے کرائے کھیل کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اب علی امین گنڈا پور کس کی طرف سے کھیل رہا ہے یہ اب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ایک شخص نے چاہ کر جو ٹھیک ٹھاک، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام 1 مہینے میں عمران خان کے ساتھ ہونا تھا وہ شاید 1 ہفتے میں اب ہو جائے گا. حالات نازک ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. کل کے جلسے کے بعد تو حالات اب بہت مزید خراب ہوں گے. اس طرح کی باتیں کرنا میرے خیال سے یہ زیب نہیں دیتا تھا. جس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحافیوں کے بارے میں بات کی، خواتین صحافیوں کے بارے میں بات کی، ننگا کرنے، یہ اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے. میں تو کم از کم اپنے بیٹے کو جب یہ لوگ گفتگو کر رہے ہوں یا یہ لوگ تقریر کر رہے ہوں، میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی ٹی وی کے سامنے مت بٹھاؤں. اور ایون جب عمران خان بھی گفتگو کر رہا ہوں میں تب بھی اپنے بیٹے کو سامنے نہ بٹھاؤں. میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ان جیسا جو ہے وہ ایک غلیظ انسان بنے اور مجھے افسوس ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی. تو اپنے بچوں کی تربیت ابھی سے کر لیں. آپ لوگ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے مت بٹھائیں، ان لوگوں کے ویڈیوز نہ دیکھنے دیں لوگوں کو، تو آپ لوگ فائدے میں رہیں گے. آپ کی مرضی ہے، میں نے اپنی الفاظ آپ تک پہنچانی تھی، اگر پہنچ گئی تو اللہ خیر سے اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اپنے اولاد کے ساتھ. یہاں پر کچھ صحافی تو میں خیر ان کو نہیں کہوں گا، وہ ٹٹو ہیں سارے پی ٹی آئی کے. ملیہ ہاشمی ہے، یہ صدیق جان ہے، عمران ریاض خان ہے، یہ کھرل ایک نیا ٹٹو پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی کا. اب ان ٹٹوؤں نے جا کے جو نا ٹویٹس جا کے ان کے دیکھیں، علی امین گنڈا پور نے ٹھوک دیا. کس کو ٹھوکا؟ مطلب میں ابھی نام لوں تمہارے فیملی ممبرس کا کہ ان کو ٹھوک دیا؟ کیا گفتگو کر رہے ہو آپ لوگ؟ یہ اداروں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے ان کے اوپر، ان کو گالیاں دے رہا ہے، ماں بہن ایک کر رہا ہے لوگوں کی، اور تم کہہ رہے ہو ٹھوک دیا. فخر کس سے کہہ رہے ہو ٹھوک دیا؟ مطلب ساری زندگی عمران ریاض خان ٹھکواتا آیا ہے اور آج اس کو مزہ آ رہا ہے علی امین گنڈا پور نے بھی ٹھوک دیا. یہ تم لوگوں کی صحافت ہے؟ مطلب شیم آن یو نا یار. میں کیا کہوں تم لوگوں کو، جس طرح کا طوفان بدتمیزی کو تم لوگ سپورٹ کر رہے ہو، اور ساری پرانی ویڈیوز کو تم لوگوں نے کل پوسٹ کیا. کل تم لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر ساری پرانی ویڈیوز کو لگا کے پی ٹی آئی کے جلسے سے منسوب کیا. تو جھوٹ ہی بول رہے ہو نا. عمران ریاض خان کا ایک ڈالر انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں جا کے جو ہے نا وہ اس کی آگ کا سبب بنے گا. کیونکہ جھوٹ بول کے، مکمل جھوٹ بول کے اس بندے نے اپنے یوٹیوب چینل کو چمکایا ہے. پی ٹی آئی کی سپورٹ لی ہے، پی ٹی آئی کے بیرونی ملک بیٹھے ہوئے لوگوں کی فنڈنگ کی مدد سے اس نے اپنے یوٹیوب کو گرو کیا. اس نے اپنی انا بیچی، اپنا ضمیر بیچا، اس نے اپنے الفاظ بیچے، جھوٹ کا سہارا لے کے اس نے یوٹیوب چینل کو گرو کیا. بلکہ اتنی اوقات ہی نہیں اس کی کہ یوٹیوب چینل کے اوپر اتنے ویوز وغیرہ اس کے اوپر آئیں. یہ جس طرح ویوز آتے ہیں، یہ سارے الگورتھم اور یہ ساری گیم ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. لیکن ہمارا ضمیر جو ہے نا اجازت نہیں دیتا کہ ہم پی ٹی آئی کے حق میں بات کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ وہاں سے فورن فنڈنگ سے جو ہے وہ کچھ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اسرائیلی بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیلی اور یہودی تو آپ کو پتہ پوری گیم ہے. اور جمائمہ کے پاس اتنا پیسہ ہے، عمران ریاض خان جیسے 50 جو ہے نا وہ خرید کر وہ اس لیول تک پہنچا سکتی ایزیلی. تو آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر چیزیں کھیلی جاتی ہیں. اور پھر آخر میں لاسٹ میں ایک بات کروں گا کہ عمران خان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. اور میرے خیال سے جتنے بھی فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے، ان سب کو جو ہے وہ ڈوب مرنا چاہیے. اور اگر کسی کے اندر کوئی ذرا سی بھی غیرت ہے نا، ذرا سی بھی غیرت ہے، تو آ کے کنڈیم کریں کہ کس طریقے سے ہمارے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر زمین پہ اتارے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ کیا مقام ہے ان کا درجہ کیا ہے. اور یہ زانی، شرابی، یہ نجائز بچوں کا باپ اور یہ گھٹیا شخص جس کی اپنی زبان ایک نہیں، جس کی اپنے کردار ایک نہیں، جس کا باپ ایک نہیں، ایسے شخص کو اگر اسے تشبیہ دی جا رہی ہے تو میں الفاظ نہیں ہوتے. کبھی کبھار جب آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، جب آپ کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہوتے تو پھر آپ زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی ہوتی ہے کہ آپ زبان سے بھی روکتے ہوئے آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ کہیں آپ کے منہ سے کوئی غلط الفاظ جو ہیں وہ ادا نہ ہو جائیں. آپ کے منہ سے کوئی کسی کی جو ہے نا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرا کردار جو ہے وہ یہ مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس لیول پہ اتر کر جو ہے نا ان کی بھی ماں بہن ایک کروں. تو آپ کے سامنے یہ چیزیں ترقی کی بات کرنی چاہیے. میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ آج میں اپنے خیبر پختونخوا کے جو پختون غیور قوم ہے ان کو ایک پیغام دینے جا رہا ہوں. پیغام یہ ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کو 1 ماہ کا ٹائم دیں
اور آپ کے جتنے مسائل ہیں جو سنگین مسائل ہیں, آئی نو دیٹ کہ ہسپتالوں کے مسائل ہیں, سڑکوں کے مسائل ہیں, آپ کے یونیورسٹیوں کے اسکول کالجوں کے مسائل ہیں, 1 مہینے کا ٹائم دیں علی گنڈا پور کو. اگر اس نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تو گریبان سے پکڑ کے اس بندے کو جو ہے نا آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکالیں اور سڑکوں پہ گھسیٹیں اس شخص کو. میں اپنے پٹھان بھائیوں سے, اپنے پختون بھائیوں سے یہ توقع کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور یہ کام بہت جلد کریں گے کہ سالے تجھے ہم لوگوں نے خیبر پختونخوا کی خدمت کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا, تجھے یہ دوسرے صوبوں میں جا کے, دوسرے جو ہے نا شہروں میں جا کے دوسرے سیاسی جماعتوں کے اوپر جو ہے نا وہ بکواس کرنے کے لیے اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے بنایا تھا. اور شاید یہی ریزن ہے کہ بہت کم تعداد ان لوگوں کے ساتھ رہ گئی ہے. لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر 20-25 ہزار اگر یہ لوگ جلسے کے اندر جمع کر رہے ہوں تو میں صرف ایک ہی بات کروں کہ بھائی لکھ دی لعنت توڑے ہوتے تو توڑے جمن والے ہوتے. تو یہ میرا صرف ایک پیغام تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگلے جو ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا. اللہ حافظ.